करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, तड़कियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। जैसे कि खदशात का इजहार किया जा रहा था, अफगान अमन मुज़ाकरात का ये बहुत ही क्रिटिकल फेज़ है। इसको ख़राब करने की कोशिश की जाएगी और इसमें दहशतगर्द तंजीमें, ख़ास तौर पे वो जिनकी सरपरस्ती अफ़गानिस्तान की हुकूमत करती है, भारत की हुकूमत करती है, ऐसी साजिश करेंगी। ऐसी ही आज एक कोशिश हुई है, एक साजिश हुई है, जब इत्तलात के मुताबिक और तमाम इशारों के मुताबिक रॉ और अफ़गान इंटेलिजेंस सर्विस NDS की सरपरस्ती में दहशतगर्दों ने एक हमला किया है और ये आज कोयटा के नवाही कस्बे कचलाक में जुमे की नमाज के दौरान हुआ। मस्जिद में इस दहशतगर्द हमले में कचलाक के इलाके कली कासिम की मस्जिद अलहाज मोहम्मद हसनी को निशाना बनाने की कोशिश की और इस धमाके से 4 अफराद जाँ बहक और 23 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। धमाका खेज़ मवाद मस्जिद के खतीब के मिंबर के नीचे नस्ब किया गया था और आज जुमे की नमाज के दौरान ये वाक़या हुआ है। इत्तलात हैं कि जाँ बहक होने वालों में अफ़गान तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह खुदज़ादा के भाई कारी अहमदुल्लाह भी शामिल हैं, जो इस वक्त हलाक होने वालों में हैं। उनमें हाफिज़ अब्दुल्ला जो कि उनके भाई हैं वो उनमें शामिल हैं। मस्जिद में धमाका के वक्त नमाज जुमा का खुतबा वो दे रहे थे और बताया जा रहा है कि ज़ख्मियों में तालिबान अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह के साहबजादे भी शामिल हैं, जो कि अभी कंफर्म बात नहीं है। कहा जाता है कि अफ़गान तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह खुदज़ादे ने कचलाक में इसी मस्जिद और इससे मुल्का मदरसे से दरस व तदरीस का आगाज़ किया था और मदरसे में मुंतज़िम के तौर पर अपने भाई कारी हमदुल्ला को मुकर्रर किया था। माजी में मगरबी मीडिया कचलाक में अफ़गान तालिबान और कोयटा शोरी की मौजूदगी की गुफ्तगू करती रही है, मगर आज का ये वाक़या हर लिहाज से इसकी टाइमिंग बहुत अहम है। इसके बारे में हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। पेशावर जाएंगे जहाँ पाकिस्तान के बहुत मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी अफ़गान उमूर के माहिर जनाब रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह साहब। बताइएगा, बहुत ही मिस्टीरियस टाइमिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक़या है जो ये कचलाक में जो हमला हुआ है, दहशतगर्द हमला। इसमें मुल्ला हैबतुल्लाह खुदज़ादा के एक भाई और कुछ इत्तलात के मुताबिक 2 भाई जो है वो शहीद हो गए हैं, उनका बेटा शायद इसमें ज़ख्मी हुआ है और इस वक्त अफ़गान मुज़ाकरात, अमन मुज़ाकरात बहुत ही क्रिटिकल फेज़ में हैं। क्या देखते हैं आप इसके पीछे? जी यकीनन ये कुचलाक में जो वाक़या हुआ है कासिम नामी गांव में, तो ये पहले भी टारगेट था, क्योंकि यहाँ पर शेख हैबतुल्लाह खुदज़ादा किसी ज़माने में इमाम थे और मदरसे को चला रहे थे। जब से वो तालिबान के अमीर बने हैं उसके बाद से वो यहाँ से चले गए थे और उनके भाई कारी अब्दुल्ला हैं और उनका एक और नाम कारी अहमदुल्ला है, तो वो इसके मुंतज़िम थे। और इत्तला यही है कि कारी अब्दुल्ला जो हैं वो इसमें मारे गए हैं और उनके बेटे जो हैं वो ज़ख्मी हैं। शेख हैबतुल्लाह खुदज़ादा के बेटे के बारे में कोई इत्तला नहीं है कि वो ज़ख्मी हैं, लेकिन बाकी भी लोग जो हैं वो इसमें मारे गए हैं। हुकूमत और पुलिस तो कह रही है कि 4 हैं, लेकिन वहाँ से जो इत्तलात आ रही हैं वो कह रहे हैं कि शायद ज़्यादा हैं। तो मेरे ख़्याल में ये अभी हमें ज़ाहिर है जो हमारे इदारे हैं तफ्तीश करेंगे क्या कोई ऐसे इत्तला थी कि शेख हैबतुल्लाह खुदज़ादा यहाँ पे आ जाएंगे या टारगेट थे। लेकिन ये जो टाइमिंग है ये वाकई हैरान कौन इसलिए है कि अभी इन हालात में इस तरह का वाक़या पाकिस्तान में होना, क्या ये दिखाना मकसूद है कि अफ़गान तालिबान की मौजूदगी पाकिस्तान में है, कुचलाक में है, कोयटा में है? क्या ये इस तरह के जो ख़बरें आई हैं अफ़गानिस्तान से, अफ़गान मीडिया कह रहा है कि तालिबान के आपस के अख्तलाफात की वजह से ये हमला हुआ है, तो क्या कोई अख्तलाफात पैदा करने हैं, उनको हवा देनी है
تاکہ یہ امن مذاکرات کامیاب نہ ہو. یہ جو معاہدہ ہونے لیکن جا رہا ہے تقریباً صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں، اور ایک عام خیال یہی ہے کہ یہ وہ لوگ جو کہ ڈسرپٹ کرنا چاہتے ہیں اس پروسیس کو، یہ انہی کی کارروائی ہو سکتی ہے. اس کی ٹائمنگ، اس کا ٹارگٹ، یہ سب کچھ یہ بتا رہا ہے. تو طالبان کمانڈرز اور دوسرے لوگ جو اس میں امریکنز، دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کو کلیئرلی سمجھ نہیں جائیں گے کہ یہ جو ڈسٹریکٹرز ہیں یا جو ڈسرپٹرز ہیں جو کہ ختم کرنا چاہتے ہیں ان مذاکرات کو، انہی کی کارروائی ہے. اور اس میں سب سر فہرست افغان حکومت ہے جو کہ کسی بھی صورت سے وہ افغان طالبان اور امریکہ امن مذاکرات کو پازیٹیولی نہیں دیکھ رہی، را نہیں دیکھ رہی. تو سوائے ان کے اور کون اس کو اس طرح سے ٹارگٹ کرے گا اس وقت؟ جی بالکل، میرے خیال میں سب کو پتہ ہے، یہ پہلے ہی آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں کہ سپوائلر کون ہوں گے. کون نہیں چاہے گا کہ یہ امن معاہدہ ہو جائے، کون اس کو ناکام بنانے کی کوشش کرے گا. افغانستان میں ایسی قوتیں ہیں اور انڈیا بھی ہے اور باقی لوگ بھی ہیں، داعش بھی نہیں چاہے گی. تو یہ سارے سپوائلرز تو معلوم ہے. لیکن میرے خیال میں کوئی بھی اس طرح کا واقعہ، چاہے وہ افغانستان میں ہو چاہے پاکستان میں ہو، وہ ان مذاکرات کو ابھی اس سٹیج میں ناکام نہیں بنا سکیں گے. وہ امریکہ اور طالبان دونوں جو ہیں وہ یکسو ہیں. آپ دیکھیں پچھلے 1 سال سے مذاکرات ہو رہے ہیں اور ابھی تقریباً یہ معاہدہ ہونے والا ہے. تو ابھی تو کافی دیر ہو گئی. جنہوں نے اس کو ناکام بنانا تھا وہ تو خود ناکام ہو گئے. اب تو اس کو چاہے وہ جو بھی کریں گے، نہ امریکہ پیچھے ہٹے گا نہ طالبان پیچھے ہٹیں گے. اصل میں جو چیلنج ہوگا وہ معاہدے کے اوپر عمل درآمد کرانا ہوگا. بہت شکریہ جناب رحیم اللہ یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے لیے اس لحاظ سے لفظی خوشخبری ہے کہ سندھ حکومت نے اپنے اقتدار کے 12ویں سال میں پیپلز پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ کراچی شہر کو صاف کریں گے. خود مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ وہ اس کا بیڑا اٹھائیں گے. اسی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. بڑی دیر کی بیرواں آتے آتے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو اپنے اقتدار کے 12ویں سال میں خیال آیا ہے کہ کراچی کو صاف کرنا چاہیے اور اس حوالے سے حکومت کی بدنامی ہو رہی ہے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے پرسوں سے کچرے کے ڈھیر اور سیوریج خستہ حال نظام کا سامنا کرنے والے شہر قائد کو صاف کرنے کے لیے ایک عزم کا اعلان کیا ہے. مراد علی شاہ کو کراچی کی سڑکوں، گلیوں، شاہراہوں اور نالوں میں موجود کچرے اور گندگی کے ڈھیر نظر آنے لگے ہیں اور پورے 12 سال لگے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی صفائی میں کام دنوں میں پورا ہوگا یا یہ کام انجام دینے میں بھی برسوں کا وقت لگ جائے گا. اس عزم کے اظہار کے لیے مراد علی شاہ نے 14 اگست کا انتخاب کیا جب انہوں نے بھرپور انداز سے کراچی صفائی مہم کو شروع کیا. مجھے کچھ دنوں پہلے ڈی سی ساؤتھ نے اور مرتضی وہاب صاحب نے اس انیشیٹو کو بتایا تھا کہ وہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ سے شروع کرنا چاہتے ہیں اور صفائی کے لیے ایک اپنی جو آج انہوں نے مجھے بھی بنا دی ہے، میں بھی ممبر بن گیا ہوں بلو جیکٹ کا، اور وہ ایک مہم جس کا موٹو ہے سے نو ٹو لٹرنگ، وہ شروع کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم پورا کراچی، پورا سندھ اور پورا پاکستان، آپ لوگ اگر ہمت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس میں کامیاب ہوں گے. کراچی شہر کی صفائی کو لے کے الزامات کی سیاست نئی نہیں ہے. کسی کو اختیار نہ ملنے کا شکوہ ہے، کسی کو فنڈ نہ ملنے کا شکوہ ہے. کراچی کی صفائی جیسے اہم معاملے پر سندھ اور وفاق میں اتفاق نہیں ہے، صوبائی حکومت میں اتفاق نہیں ہے. وفاقی وزیر علی زیدی نے صفائی کا اعلان کیا تو سندھ حکومت اپنی یہ بلو جیکٹ مہم سامنے لے آئی ہے. اب سندھ حکومت کی بلو جیکٹ مہم کا کریڈٹ بھی وفاقی وزیر جناب علی زیدی لے رہے ہیں، مگر یہ کراچی والوں کے لیے یہ سب گمکری ہے جو کہ اس وقت نظر آ رہی ہے. علی زیدی جنہوں نے کہ اس مہم کا آغاز کیا تھا، فی الحال اس مہم میں کوئی تعطل نظر آیا تھا، لیکن ایک بار پھر اس کا آغاز ہو چکا ہے. سندھ گورنمنٹ نے بھی شروع کر دی ہے جی بلو جیکٹ ڈرائیو. کیا ہے وہ بلو جیکٹ موومنٹ، زبردست کام کیا ہے. اور ہمارے پریشر میں آ کے الحمدللہ پلاسٹک بھی بین ہو رہا ہے. الحمدللہ مراد علی شاہ سی ایم صاحب نے بھی کیمپین شروع کر دی ہے.
बरसों से मसाइल का सामना करते कराची की किस्मत कम अज़ कम इन बातों के लिहाज से जाग चुकी है। शहर को साफ़ करने के लिए पहले भी अवाम को सब्ज़ बाग दिखाए गए हैं, अब फिर ऐसा लगता है कि हर तरफ से कराची वालों को सब्ज़ बाग दिखाए जा रहे हैं। शहर की सफाई को लेकर ब्लू जैकेट मनसूबे के साथ वज़ीर आला मुराद अली शाह खुद मैदान में उतरे हैं, लेकिन ये फुर्ती दिखाने में भी सिंध हुकूमत को पूरे 12 साल लगे हैं। लेकिन ये सब कुछ ये आसान होगा, ये ज़बानी दावे, इन पर कोई अमल होगा, अमली इक़दाम नज़र आएंगे, नज़र नहीं आता, क्योंकि बारिश और ईद खुरबा के बाद शहर का जो हाल है, इसकी जो तबाही है, इसकी जो दास्तान है, वो हम आपके सामने एक बार फिर पेश करते हैं। आज का कराची जब ये तमाम ऐलानात हो रहे हैं, वो कहाँ खड़ा है, आज के दिन की कैफियत हमें मसूद रज़ा इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। बारिशें खुदा की रहमत हैं और ईद खुदा की नेमत, लेकिन कराची वालों के लिए ये दोनों ही मौके ज़हमत बन चुके हैं। कराची इस वक्त बदबू और ताफून से भपक रहा है। वजह यह है कि जो रूटीन का कचरा पहले ही नहीं उठता था वो तो अपनी जगह पर मौजूद ही है, उसके साथ साथ कुर्बानी के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है वो आलाइशें जगह जगह मौजूद हैं। मैं जहां मौजूद हूं यहाँ पर इस कचरे में आपको वो आलाइशें जा बजा नज़र आएंगी जिनमें कीड़े पड़ चुके हैं और उनसे शदीद ताफुन उठ रहा है। इस शदीद ताफुन और गंदगी की वजह से शहर में वबाई अमराज फूटने का खदशा पैदा हो गया है। हैरत की बात यह है कि जिस मुकाम पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर यह कचरा पड़ा हुआ है, वहाँ पर यहाँ की बल्दियात में कामयाब होने वाली जमात MQM के नारे भी दर्ज हैं और सामने ही UC ऑफिस भी है। जब UC ऑफिस के सामने ही ये सूरत हाल होगी तो बाकी शहर की क्या सूरत हाल होगी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे देख के बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा हो गए हैं। बहुत खतरनाक सूरत हाल है, करीब तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा कचरे की। जी बिल्कुल मसूद साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। तमाम रोडों का यही हाल है, कहीं से भी जो है ना आलाइशें नहीं उठाई गई हैं। बारिश के बाद कराची के शहरियों को जिन मसाइल का सामना है, ईद कुर्बा के बाद उनमें मजीद इजाफा हो गया है। कराची के तकरीबन तमाम ही इलाकों की सूरत हाल एक जैसी है। अजीमपुरा कब्रिस्तान के अतराफ ये मंजर कोई गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन का नहीं है। यहाँ का हाल बेहाल है। जो नाले क्लीन कराची मुहिम में साफ किए गए वो भी दोबारा कराची से भर दिए गए हैं। बारिश के बाद जामिया मिलिया रोड के रिहायशी आज भी आलाइशों और बारिश के पानी से निबर्द आज़मा हैं और अपनी मदद आब के तहत पानी की निकासी कर रहे हैं। ईद के मौके पर KMC ने आलाइशें उठाने के लिए शहर में कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं किया था। ये मलीर नदी भी उन नदी नालों में से एक है जहां सारा साल कचरा डाला जाता है। ईद के मौके पर यहीं अब आलाइशें भी दफन की जा रही हैं। अलफला सोसाइटी मलीर के रिहायशी तो कचरे, बारिश के पानी, सीवरेज के पानी और अब आलाइशों से उठने वाले ताफुन की वजह से तंग होकर अपने घर बार छोड़कर जा रहे हैं। शहर के दीगर इलाके भी कुछ इसी सूरत हाल से गुजर रहे हैं। ये बहादराबाद एक पोश इलाका है जहां कचरे के ढेर और आलाइशें इंतज़ामिया का मुंह चढ़ा रही हैं और शहरी बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। नॉर्थ आज़माबाद का ब्लॉक FC हो या मूसा कॉलोनी का इलाका, जहां कचरे के ढेर तो मौजूद होते ही थे, अब सड़ती हुई आलाइशों से ताफुन भी उठ रहा है। शहर में जहां निकल जाएं एक जैसी सूरत हाल है। लियाकताबाद का इलाका अलक्रम स्क्वायर भी गंदगी, कचरे के ढेर और आलाइशों की आमाज का बना हुआ है। ये सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ संगीन होती चली जा रही है। अगर फौरी सद्देबाब ना किया तो वबाई अमराज फूट सकते हैं। हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं एक बार फिर सिंध के सूबाई वज़ीर बल्दियात, सीनियर वज़ीर हैं सिंध की काबीना के, जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। फरमाइएगा कि ये बड़ी ज़बरदस्त अज़म का ऐलान किया है चीफ़ मिनिस्टर ने कि कराची शहर को साफ़ करेंगे, आप भी उसमें शामिल हैं और सिंध गवर्नमेंट का ये अज़म है। ठीक है, ये 12वां साल है गवर्नमेंट का, लेकिन ये बताइए कि हम इस वादे पे एतबार क्यों करें, क्यों हम समझें कि ये वाकई अब आप इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे, इस पे अमल होगा, क्योंकि इससे पहले जो वादे रहे हैं तो उनको मैं कुरेदना नहीं चाह रहा आपके ज़ख्म को। सिर्फ ये बताइए कि इस पे क्यों एतमाद करें कि इस पे आप बाकायदा इंशाअल्लाह अमल करके दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद।
خان صاحب، ایک تو کیونکہ سولڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کام کافی حد تک جو ہے مختلف ڈسٹرکٹس میں چل رہا ہے، اور اس دفعہ بھی انہوں نے کافی حد تک جو بھی کچرا وغیرہ اٹھایا ہے ان کے جو جی ٹی ایس ہیں یا پھر لینڈ فل سائٹس ہیں وہاں پہ انہوں نے پہنچایا ہے، اور دیگر جو 2 ڈسٹرکٹ رہے ہیں ان کی کونسلز نے بھی پاس کر دیا ہے اور وہ بھی اب اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اس وقت بھی ڈیلی کی بنیاد پر 10,000 سے زیادہ جو ہے گاربیج وہ اٹھا رہے ہیں، اور جو پورا کچرا ایسٹیمیٹ ہے پورے کراچی کا وہ 13-14 ہزار کے لگ بھگ ہے جو ڈیلی ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ تو ہم پورا صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ڈیلی یہ جو ہوگا مختلف ڈسٹرکٹ سے جو اٹھے گا، تو اس وجہ سے ہم پرعزم ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو ایشو ہے، خاص طور پر یہ جو کچرا اور یہ جو ہر طرف گاربیج اور چیزیں ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا کراچی۔ لیکن شاہ صاحب، جہاں جہاں یہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا آپ کا نظام کام کر رہا ہے، جو کہ جن کمپنیز کو آپ نے کانٹریکٹ آؤٹ کیا ہوا ہے ساؤتھ میں یا ایسٹ میں یا دوسری جگہوں پہ، وہاں پر بھی صورتحال کوئی تسلی بخش تو نہیں ہے؟ جو پرفارمنس ہے اب تک وہ کوئی یہ تو نہیں ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کراچی بالکل صاف نظر آئے گا، یا وہ ایریاز وہ ڈسٹرکٹ جہاں پہ وہ کام کر رہے تھے وہاں نظر آتا، لیکن وہاں پر بھی ان کی وہ سچویشن تو نہیں ہے جس کو کہ ہم ایک کلین سٹی کہیں، اور پاکستان کے کسی بھی بڑے شہر سے ہم کراچی کو کمپیئر کرنے لگیں گے تو یہ کیا کچھ اور اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں؟ کیا ہوگا؟ کیوں کیسے یہ ممکن ہوگا کہ یہ صاف ہو جائے گا شہر؟ خان صاحب، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کی ایکسپیکٹیشنز ہم لوگوں کو تھیں یا ہیں، ویسا تو ظاہر ہے 100% ایسا نہیں ہو رہا۔ میں نے آج ہی یہ میٹنگ کی تھی جس میں ان سب کو بلایا تھا اور ان کو اس پہ کہا ہے، اور میں بالکل خود بھی 100% مطمئن نہیں ہوں ان کی کارکردگی سے، لیکن کچھ بہتری ضرور آئی ہے، اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بہتر کیا جائے۔ کانٹریکٹ کو بھی دوبارہ دیکھیں گے، اور دیگر چیزیں جو اس میں فلاز ہیں یا جو اس میں کمی رہ گئی ہے اس کو بہتر کریں گے، تاکہ اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کیا جا سکے، اور جو ہم چاہتے ہیں کہ وہی رزلٹ اس میں سے حاصل ہوں۔ اور اس میں میں سب کو کوشش کروں گا کہ ساتھ رکھیں، جو ہمارا 3rd ٹیئر ہے، کے ایم سی میئر صاحب ہیں یا ڈی ایم سی کے چیئرمین صاحبان ہیں، یا اب جیسے پی ٹی آئی کے دوست بھی آگے آئے ہیں، علی زیدی صاحب یا دیگر لوگ، اور بلکہ سب کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ کوئی ایک دن کا بھی اٹھاتا ہے تو وہ اس کا احسان ہے ہم پر، کیونکہ ہمارا فرض ہے کہ ہم بہتری لائیں۔ اگر کوئی ہمیں سپورٹ کرتا ہے تو اس کو ویلکم بھی کرتے ہیں۔ ابھی کی جو سچویشن ہے بارش کے بعد اور عید الاضحیٰ کے بعد جو صفائیاں ہونی تھی، جو آلائشیں اٹھنی تھیں، جو ابھی ہم نے دکھایا اپنے ناظرین کو، شہر کے مختلف علاقوں میں بہت خراب صورتحال ہے، بہت کثیر علاقے ایسے ہیں جہاں پر یہ نہیں اٹھ رہا ہے۔ آپ کتنا اس سے آگاہ ہیں، اور اگر آپ آگاہ ہیں تو پھر کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ دیکھیں، آج بھی جو میٹنگ تھی اس میں یہی ان کو انسٹرکشنز دیے گئے ہیں کہ مکمل طور پر یہ آلائشیں یا جہاں جہاں سے شکایات آ رہی ہیں وہ سب اٹھا لی جائیں۔ حالانکہ اس وقت بھی جو وہاں پہ پہنچائی گئی ہیں آلائشیں، مختلف جو ہمارے لینڈ فل سائٹس ہیں 2، ان پر کوئی 53,000 اور 700-800 کے قریب ٹن جو ہیں وہاں پہ پہنچائے ہیں۔ کافی کام ہوا ہے۔ 2-3 چیزیں مل گئی تھیں، ایک تو آلائشوں کا ایشو تھا، پھر بارشیں بہت شدید تھیں، تو کچھ ایشوز ضرور ہیں، اور جہاں جہاں یہ پرابلمز ہیں آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے میں معذرت خواہ بھی ہوں ان سب سے، اور پوری کوشش کر رہے ہیں۔ جی آج بھی سیکٹری کے کہا ہے کہ وہ ان کی انکوائری بھی کرے، اور مختلف ڈی سی صاحبان بھی اس میں تھے جن کی بھی کچھ ریزرویشنز تھیں، تو پوری کوشش کریں گے خان صاحب کہ بہتری لائیں، اور چیف منسٹر صاحب بھی اس میں سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے بلو جیکٹ کی بات کی، تو وہ اسٹارٹ ساؤتھ سے لیا ہے، ڈسٹرکٹ ساؤتھ سے، اور یہ سارے والنٹیئر ہیں جن سے ہم لوگ جو ہمارے ساتھ اس میں تعاون کر رہے ہیں، اور پھر اس کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا۔ اور شاہ صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو بارشوں سے ایک بہت بڑے روڈ نیٹ ورک کے اندر جو بھی ہمارا ایگزسٹنگ ہے اس میں پاٹ ہولز بن گئے ہیں، اس میں گڑھے بن گئے ہیں، سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں، بہت برا حال ہے۔ پہلے کوئی اتنا اچھا حال نہیں تھا، لیکن بارشوں نے بہت برا کیا ہے، تو اب اس کو کیسے ایڈریس کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کے لیے کچھ اسکیمیں اس دفعہ بھی ہم نے رکھی تھیں، اور
ایک دن پہلے ہی جو وہاں کے ہمارے ان کو جو ڈیل کرتے ہیں انہیں کہا گیا ہے کہ ایک اس طرح کا کانٹریکٹ کریں کہ جہاں یہ گھڑے پڑے ہیں، جو ڈیمیجز ہوئے ہیں، ان کو فوری طور پر بہتر کیا جائے. نہیں تو ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر اسکیم کا انتظار رہتا ہے کہ جی جب وہ اسکیم آئے پورے روڈ کی تب اس کو بہتر کیا جائے، تو پھر وہ جو گھڑے ہیں یا جو خرابی ہوئی ہے اور بڑھتی جاتی ہے. ایک تو فوری طور پر فوری حل کریں گے کہ ان کو بہتر کریں، ان کو فل اپ کریں اور جو جتنا ان کا ہو سکے بہتری لائی جائے. پھر اس کے بعد اگر جہاں پہ بڑی اسکیم کی ضرورت ہے تو وہ بھی دیں گے. روڈ نیٹ ورک تو کافی بہتر ہوا ہے خان صاحب، کافی جگہوں پہ چیف منسٹر صاحب اور ہمارے دیگر اداروں نے بہت کام کیا ہے وہاں پہ، اور کئی جگہوں پہ ضرورت بھی ہے. تو اس دفعہ بجٹ میں بہت ساری اسکیمیں رکھی گئی تھیں اور اب ان پر کام بھی شروع ہوگا، کراچی میں بھی، اسی طرح پوری سندھ میں. لیکن یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس بارش کی وجہ سے بہت سارے روڈ جو ہیں ان میں گھڑے پڑ گئے ہیں، مختلف ڈیمیج ہوئے ہیں. تو پہلا ہمارا کام یہ ہوگا کہ فوری طور پر ان کو بہتر کیا جائے. بہت بہت شکریہ جناب سید ناصر حسین شاہ، صوبائی وزیر بلدیات ہمارے ساتھ موجود تھے. کمر سے بریک کے دوران آپ نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. ہم انتہائی اطمینان اور اعتماد سے آپ سے آج کی یہ سب سے بڑی خبر شیئر کر رہے ہیں کہ واضح طور پر اکثر لگ رہا ہے کہ کشمیر کی صورتحال پر، کشمیریوں پر ظلم کے حوالے سے عالمی ضمیر جاگ رہا ہے. وہ ہوا ہے جو پچھلے 50 سال میں نہیں ہوا تھا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس اب سے تھوڑی دیر قبل ختم ہوا ہے، اور اس اجلاس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ عالمی قوتیں بھارت کے حالیہ اقدامات کو مسترد کر رہی ہیں، کشمیر کی صورتحال کو انتہائی خطرناک قرار دے رہی ہیں، اور اس پوری صورتحال میں بھارت اس وقت شدید عالمی دباؤ میں نظر آ رہا ہے. بھرپور کوشش کے باوجود 50 سال بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا. بھارت کی آخری منٹ تک کوشش رہی کہ یہ اجلاس نہ ہو سکے، جہاں پر اسے بڑی سفارتی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. آج سلامتی کونسل کے اس اجلاس کے بعد چین کے مستقل مندوب نے اس اجلاس کی تفصیلات پوری دنیا کے ساتھ شیئر کی. اس کے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ چین سمجھتا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر مکمل طور پہ ایک ڈسپیوٹ ہے، ایک بین الاقوامی تنازع کا حصہ ہے، اس لیے بھارت کے تمام اقدامات غیر قانونی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے علاوہ چینی مندوب کو جن کو اختیار دیا گیا تھا، انہوں نے سلامتی کونسل کے اس اجلاس کے حوالے سے بتایا کہ سلامتی کونسل نے اس پورے معاملے پر اپنی شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. Security Council members have expressed their serious concern concerning the current situation in Jammu Kashmir. They are also concerned about the human rights situation there. According to relevant Security Council resolutions, the status of Kashmir is undecided and it's internationally recognized dispute. The Kashmir issue should be resolved properly through peaceful means in accordance with the UN Charter, the relevant Security Council resolutions, and bilateral agreements. This represents the international community's consensus. It's obvious that the constitutional amendment by India has changed the status quo in Kashmir, causing tensions in the region. اور اس نے پورا نقشہ آج بدل دیا ہے. بھارت اس وقت شدید عالمی دباؤ کا شکار ہے اور اس کا واضح طور پہ اظہار ہو رہا ہے. اور دوسری جانب آج سری نگر میں اور مقبوضہ کشمیر کے علاقوں میں جہاں پہ نماز جمعہ کے لیے آج تھوڑی دیر کے لیے بھارتی فوج نے کرفیو اٹھایا، ہزاروں کشمیریوں نے نماز جمعہ ادا کی اور اس کے بعد والہانہ انداز میں اور بہت ہی جوش اور جذبے کے ساتھ بھارتی فوج سے بڑھ گئے. اور یہ آج پہلی ایک جھلک تھی جو ہم نے دیکھی اس معاملے کے بعد سے. اور آج کے اس وقفے کے دوران جب واضح طور پہ لگتا تھا کہ ایک بھی کشمیری ایسا نہیں ہے جو بھارت کے حالیہ اقدامات پر سراپا احتجاج نہیں ہے اور وہ بھارتی فوج سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے.
तमाम मनाजिर या आज़ादी के नारे आज के ही हैं और यकीनन ये गूंज आज अक़वाम मुत्तहिदा भी पहुंची, जहां पर इस वक्त आलमी ज़मीर जागता नज़र आ रहा है। पाकिस्तान को बहुत ही ज़बरदस्त ये सिफारती कामयाबी मिली है और इस पूरी सूरत हाल की मज़ीद मालूमात हमसे शेयर करेंगी। इस सफारतकारी को लीड किया अक़वाम मुत्तहिदा में, पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल मंदूब मोहतरमा डॉक्टर मलिहा लोधी ने, जो कि इस वक्त हमारे साथ न्यूयॉर्क से मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आपको मुबारक हो आज पाकिस्तान की इस कामयाब सिफारतकारी के नतीजे में भारत इस वक्त शदीद आलमी दबाव का एक नज़ारा पेश कर रहा है। आपके नज़दीक आज की इस डेवलपमेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट टेक अवेज क्या हैं? कामरान शुक्रिया, बहुत मुझे खुशी हुई कि आपके शो पे मैं आई हूँ। मैं समझती हूँ कि जो सबसे अहम चीज़ आज सामने आई है वो ये है कि कश्मीरी अवाम की जो आवाज़ है, मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी अवाम की, वो आज यहाँ गूंजती रही, वो सुनी गई। यहाँ UN सिक्योरिटी काउंसिल ने 50 साल से ज़्यादा के बाद इस इशू को टेक अप किया है और जैसे कि मैंने यहाँ पर भी कहा, ये पाकिस्तान का पहला सफारती कदम है इन रिस्पॉन्स टू इंडियाज़ इलीगल एनेक्सेशन ऑफ द 5th of August। ये पहला कदम है, ये आखिरी कदम नहीं है। अब हम इस पे बिल्ड करेंगे। मीटिंग के अंदर जो कि हमारी मालूमात हैं उसके मुताबिक जो भारत ने सिचुएशन क्रिएट की है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की, उस पर बहुत सारे ममालिक ने तशवीश ज़ाहिर की और जो UN हुकाम की तरफ से ब्रीफिंग्स दी गई सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स को, उसमें भी इन चीज़ों पे एम्फसाइज़ किया गया कि इस इशू के बारे में UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस मौजूद हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो सूरत हाल है, आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स भी है वहाँ, अनमो गिप के नाम से, उसके बारे में भी मेंबर्स को बताया गया। तो मैं समझती हूँ कि जो आप कहते हैं ना कामरान, टेक अवेज क्या है? 3 टेक अवेज कम अज़ कम, वैसे तो मैं आपको पूरी लिस्ट दे सकती हूँ। 3 अहम टेक अवेज। सबसे पहले तो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग इटसेल्फ इस बात की नफ़ी है कि हिंदुस्तान का जो प्रोपेगेंडा है इंटरनेशनली कि ये इंटरनल मैटर है, वो तो नलिफाई हो गया। सही। दूसरी चीज़ UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस की भी गूंज जो थी वो सुनाई दी सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग में। तो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद हुई है, काउंसिल रेजोल्यूशन जो पहले से हैं उनकी रीअफर्मेशन हुई है। ये मैं कहूँगी सेकंड टेक अवे। थर्ड टेक अवे मैं यही कहूँगी कि इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी का फोकस अब आ गया है इन अ वे जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। देखिए, यही बात जिससे कि आपने भी कहा और मैंने भी शुरू किया कि 50 साल से ज़्यादा में अगर इस इशू पे एक बहस होती है, एक कंसल्टेशन होती है, एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ होते हैं, तो मैं समझती हूँ कि वी हैव a solid basis। अच्छा, क्या यही वजह है डॉक्टर साहबा कि इसी दौरान हमने देखा कि जो इंडियन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं अकबरुद्दीन, वो उन्होंने जब मीडिया से बात की तो उसमें तकरार से हम बायलैटरली डिस्कस करेंगे, हम पाकिस्तान के साथ सिमिलर एग्रीमेंट के तहत बात करेंगे, विच आई सी एज ए माउंटिंग प्रेशर जो कि वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है भारत पे, क्योंकि बार बार वो तकरार से पाकिस्तान को मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे थे मुख्तलिफ अल्फाज के ज़रिए। वो कहें कि फॉर्मली पेशकश कर दें। बात यह है कि इतना दबाव आया है, डिप्लोमेटिक प्रेशर इतना माउंट हुआ है इस वक्त हिंदुस्तान पे कि हिंदुस्तान के जो नुमाइंदे हैं यहाँ उनको ये कहना पड़ गया। हालांकि वो तो इस तरह से बात अमूमन नहीं करते, लेकिन मुझे उनकी नहीं है कि बिकॉज उन्होंने काफ़ी चीज़ें फॉल्सिफाई भी की अपने जो भी उन्होंने प्रेस के साथ इंटरेक्शन किया। आई थिंक द मेन हमारा फोकस ये होना चाहिए कि इंडिया इज़ ऑन द बैक फुट, इंटरनेशनल कम्युनिटी इज़ कंसर्न्ड अबाउट द ह्यूमन राइट्स सिचुएशन। कर्फ्यू के बारे में काउंसिल के अंदर बात हुई कि जो कर्फ्यू की रिस्ट्रिक्शंस हैं और जो लोगों पे मुश्किलात हैं उसके बारे में लोगों ने तशवीश जाहिर की। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से जो हेड क्वार्टर्स है सबसे अहम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, यहाँ से जो आवाज़ जारी है अब कश्मीरी अवाम को, देखिए उनकी आवाज़ तो भारत ने बंद कर दी, लेकिन उनकी आवाज़ बंद नहीं हो सकती है। यहाँ सुनी जा रही है और सुनी गई है, और यहाँ से जो मैसेज जा रहा है उनके लिए वो यही है कि यू आर नॉट अलोन इन योर सफरिंग। ना सिर्फ पाकिस्तान, चाइना और ममालिक उनके साथ खड़े हैं, बल्कि बैनुल अक़वामी जो कम्युनिटी है उन्होंने अपने एजेंडा पे ये इशू डिस्कस किया है जो कि कब से पड़ा हुआ है। तो हम समझते हैं कि एक लाइव इशू है। सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस आर अलाइव एंड वेल,
اینڈ ناؤ کامران obviously آگے بھی جا کے سفارتی چیلنج ختم تو نہیں ہوا, آگے بھی جا کے سفارتی چیلنج ہمارے لیے یہی ہے ٹو ٹیک اٹ فارورڈ. اچھا, آج ہی کے دن ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی کہ پرائم منسٹر عمران خان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی ٹیلی فون گفتگو ہوئی ہے, اور یہ آج ہی کا دن ہے, اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ میڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہے. کشمیر میں ان کا بڑا زبردست لائیو انٹرسٹ ہے, یو ایس کا انٹرسٹ ہے. از اٹ آلسو سگنیفیکنٹ؟ سمجھتی ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو آفر کیا تھا فار میڈیشن, اس کا وزیر اعظم نے ضرور یاد ان کو دلایا ہوگا, بیکاز آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ابھی جب یہ بحران شروع ہوا جو ہندوستان کے اللیگل ایکشن نے شروع کیا, تو اس وقت وزیر اعظم عمران خان نے ایک ٹویٹ کی جس میں کہ انہوں نے یاد دلایا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, اور یہی کہا کہ دس از دا ٹائم, دس از دا مومنٹ ٹو کم فارورڈ اینڈ میک گڈ آن یور آفر فار میڈیشن. دیکھیے پاکستان کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے. پاکستان از ریڈی ٹو ٹاک اباؤٹ اے پیسفل سیٹلمنٹ آف دا کشمیر ڈسپیوٹ, چاہے وہ ملٹی لیٹرلی ہو, چاہے وہ بائی لیٹرلی ہو, چاہے وہ تھرو میڈیشن ہو. ہم چاہتے ہیں جسٹس فار دا کشمیری پیپل, اور اس کے لیے ہم کوئی بھی فارمیٹ کے لیے تیار ہیں, لیکن اٹ مسٹ بی ان اکارڈنس ود UN Security Council resolutions, and it also must be in accordance with the wishes of the Kashmiri people. Again, thank you very much, Dr. Maliha Lodhi, for the hard work you did for us, پاکستان اور کشمیر. بہت بہت شکریہ. کمرشل بریک, اور اس کے بعد ہم ذکر کریں گے کشمیر پہ پاکستان کی سفارتی کامیابی. پورا پاکستان یکساں ایک طرح ایک زبان میں پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے. اب ہمیں اپنی معیشت کی خبر لینی ہے, معیشت کو سنبھالنا ہے, کیونکہ مضبوط معیشت سے ہم کشمیریوں کی حق خدا ارادیت کے ساتھ ان کے ساتھ ان پہ کھڑے ہو پائیں گے. اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا. اس موضوع پر ہمارا پروگرام ہم فوکس کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. آپ سب بہت اچھی طرح سے واقف ہیں کہ پچھلے 15 روز ہم نے لگائے ہیں, پوری جی جان سے زور لگایا ہے. کشمیر کاز کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے, اور پوری دنیا کے سامنے, بھارت کے سامنے اور کشمیریوں کے سامنے پاکستانیوں کے غیر متزلزل لگاؤ کا اظہار کیا ہے کشمیریوں کے ساتھ, کشمیریوں کی کاز کے ساتھ, اور ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیج دنیا کو, کشمیریوں کو اور بھارت کو دیا ہے کہ ہم کشمیر سے کسی صورت علیحدہ نہیں ہوں گے, کسی بھی معاملے میں کشمیری کاز پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. یقیناً اس میں ہم نے پورے 2 ہفتے صرف کیے ہیں, پوری قومی قوت کو ہم نے اس میں لگایا ہے, مگر اس دوران جو اہم معاملات ہیں اس پہ نظر نہیں رہی, کیونکہ ہمارا فوکس کشمیر پہ تھا, اور وہ معاملہ وہی ہے جس کا ذکر اس پروگرام میں مسلسل ہوتا رہا ہے. اس کا تعلق ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے. یقیناً پاکستان کی معیشت چلے گی, پاکستان مستحکم ہوگا, اقوام عالم میں پاکستان کی عزت اور قدر میں اضافہ ہوگا, اس کے ساتھ ہی پاکستانیوں کا اپنے ملک پہ اعتماد بڑھے گا, پاکستان میں سینٹیمنٹس اچھے ہوں گے, پاکستان میں کاروبار کے لیے جو سرمایہ کار ہیں ان کا حوصلہ بڑھے گا, پاکستانی سرمایہ کاروں کا حوصلہ بڑھے گا, بیرونی سرمایہ کار پاکستان کی طرف راغب ہوں گے. یہ کرنا ہمیں انتہائی ضروری ہے, اور اس وقت کیونکہ ہماری معیشت آزمائش سے گزر رہی ہے, اس آزمائشی دور پر ہمیں فوکس کرنا ضروری ہے, اور اپنی پوری قوت کو, اپنی ریاست کی پوری قوت کو, تمام اداروں کو اور پاکستانیوں کو من حیث القوم سب کو مل کے اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی, اور وہی ولولہ جوش اور جذبہ دکھانا ہوگا جو ہم نے کشمیری کاز کے لیے پچھلے 15 روز کے دوران مسلسل دکھاتے رہے ہیں. اس کی شدید ضرورت ہے, کیونکہ اگر معیشت کو ہم نے اس ڈیپ سلیپ پوزیشن سے, اس موڈ سے نہیں نکالا, تو پاکستان کے لیے خدا نخواستہ بہت مشکل صورتحال ہوگی. پاکستان کو اپنی معیشت سنبھالنے کے لیے یقیناً بہت زیادہ جان لگانی پڑے گی, اور جب ہم اس کشمکش میں مبتلا ہوں گے, یقیناً ہم کشمیریوں کی اور کشمیر کاز کی اس انداز سے مدد نہیں کر سکیں گے جس کی کہ ضرورت ہے. اس لیے پورے فوکس سے ان مسائل کو دیکھنا ہے اور ان کا حل ڈھونڈنا ہے جو کہ اس وقت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہیں, ہمیں بار بار بتا رہی ہیں کہ ہمیں ہر لحاظ سے اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ حالات پچھلے 1 سال کے دوران میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ صرف اس میں پی ٹی آئی کی حکومت کا قصور نہیں ہے, موجودہ حکومت کا قصور نہیں ہے, یہ سالوں کی تساہل ہے, سالوں کی ہماری ایک عدد اندھی پالیسی ہے جس کے نتائج سامنے آئے ہیں. لیکن یقینی طور پہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, فیصلہ سازی میں کوئی دیر نہیں ہوئی ہے, یہاں پہ بھی مسائل پیدا ہوئے, لیکن نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان کی معیشت, اقتصادیات ایک آزمائش سے گزر رہی ہے. پچھلے 1 سال میں ہر روز
معاشی اعتبار اور کاروباری برادری کے اعتماد کو شدید دھچکے لگے ہیں۔ ایک سال کے دوران پاکستان اس وقت مجموعی اندرونی اور بیرونی قرضے تقریباً 31,800 ارب روپے ہو چکے ہیں۔ ایک سال میں ملک کے مجموعی قرضوں میں لگ بھگ 7,600 ارب روپے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ ایک سال میں مقامی قرضے 17,000 ارب سے بڑھ کر 21,258 ارب کے ہو چکے ہیں۔ بیرونی قرضے 95 ارب ڈالر سے بڑھ کر مارچ 2019 تک 105 ارب ڈالر تک ہو چکے تھے۔ پچھلے سال جون سے اب تک روپے کی قدر گرنے سے غیر ملکی قرضے 42% بڑھ چکے ہیں ایک سال کے دوران، اور جب یہ ملکی اور غیر ملکی قرضے بڑھتے ہیں تو پاکستان میں قرضوں کا بوجھ بڑھتا ہے۔ جب قرضوں کا بوجھ پڑتا ہے تو ان قرضوں کی ادائیگی کا بوجھ بڑھتا ہے، اور جب قرضوں کی ادائیگی کا بوجھ پڑتا ہے تو معیشت اور مالی صورتحال انتہائی دگرگوں ہو جاتی ہے۔ اور جب اس انداز سے قرضے بڑھے ہیں یقیناً اب ان کی ادائیگی بھی کرنی ہے، اور جب ان کی ادائیگی کرنی ہے تو پاکستان، جس کو کہا جاتا ہے کہ ڈیٹ ٹریپ کے اندر، قرضوں کے جال میں جکڑا نظر آتا ہے۔ پچھلے ایک سال کے دوران حکومت نے کمرشل بینک سے 1,200 ارب روپے کے قرضہ لیا ہے۔ صرف اپریل، مئی اور جون میں 2019 میں مقامی قرضوں میں 2,560 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ بیرونی اور مقامی قرضوں میں اضافے اور روپے کی قدر گرنے سے مجموعی طور پر پاکستان پر قرضوں کے بوجھ میں 32% اضافہ ہوا ہے۔ پرسوں ہمارے پروگرام میں سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا نے ملک میں قرضوں کے دلدل سے تشبیہ دی اور کہا کہ اس دلدل سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ گورنمنٹ ڈیٹ جو ہے اس میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے پچھلے سال۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ ہے ایز اے پرسنٹیج آف دا جی ڈی پی۔ یہ سچویشن جو ہے بالکل ایک طرح سے آپ ڈیٹ ٹریپ میں پھنس چکے ہیں، اور آج ہی ہمارے جو اکنامک افیئرس کے وزیر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس سال ہمیں 10 ارب ڈالر سے زیادہ ری پیمنٹ کرنے پڑے گی اپنے جو باہر والے قرضے ہیں۔ ان کا بوجھ بہت بڑھ چکا ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آنے والے سالوں میں یہ ڈیٹ ٹریپ جو ہے یہ ہمیں بہت پریشان کرے گا۔ اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور اس کے اثرات یہ ہے کہ پاکستان ایک کاروباری جمود کی طرف جا رہا ہے۔ پاکستان ایک کاروباری جمود میں پھنس چکا ہے۔ پاکستان میں نئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہے۔ پاکستان میں جو موجودہ سرمایہ کاری ہے، یہ جو انڈسٹریز ہے، اس میں کوئی ایکسپینشن نہیں ہو رہی، نئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی۔ بیرون ملک سرمایہ کار بھی پاکستان کے پرکشش ماحول کے باوجود پاکستان میں سرمایہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی پوری صورتحال کا نتیجہ غیر یقینی کیفیت کی صورت میں نظر آ رہا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ریفلیکشن، سب سے بڑی عکاسی کرتا ہے کسی بھی ملک میں اس ملک کی اسٹاک مارکیٹ کی کارکردگی۔ اور پاکستان اسٹاک مارکیٹ کا انڈیکس آج 28,764 پوائنٹس پر بند ہوا ہے۔ صرف آج کے دن 664 پوائنٹس کی مزید کمی ہوئی۔ آج بھی مارکیٹ تقریباً 2.5% گر گئی، اور وزیر اعظم عمران خان کے 18 اگست 2018 کو وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے والے دن سے لے کے انڈیکس جب اس دن انڈیکس 42,446 پوائنٹ پر تھا، یعنی ایک سال میں اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں 13,682 پوائنٹس کم ہو گئے ہیں۔ مارکیٹ 32% پاکستان اسٹاک ایکسچینج ایک سال میں گری ہے، اور شیئرز کی قیمت گرنے سے سرمایہ کاروں کے 2,787 ارب روپے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ڈوبے ہیں۔ ایک سال کے دوران ڈالر کی قیمت میں 35 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ اگست 2018 میں انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 124 روپے تھی، آج ڈالر 158 روپے 95 پیسے میں بند ہوا ہے۔ ایک سال میں روپے کی قدر میں تقریباً 30% کمی آ چکی ہے۔ اس وقت پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر محض 15 ارب ڈالر ہیں، جن میں اسٹیٹ بینک کے ذخائر 7 ارب 72 کروڑ ڈالر ہے، جبکہ اس میں نجی بینکوں کے 7 ارب 27 کروڑ ڈالر بھی شامل ہیں، جو کہنے کو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، لیکن دراصل یہ پرائیویٹ ڈپازٹ ہولڈرز کے پیسے ہیں۔ ایک سال کے دوران ترقی کی شرح اور براہ راست بیرونی سرمایہ کاری عادی ہو چکی ہے۔ میں نے کہا نا کہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کار نہیں آ رہا، اور اسی وجہ سے ہماری ترقی کی شرح جو ہے وہ مسلسل گرتی جا رہی ہے۔ پچھلے سال جون میں گروتھ ریٹ یعنی ترقی کی شرح 5.3% تھی، جو اب کم ہو کر 3% کے درمیان رہ گئی ہے، اور اس طرح بیرونی سرمایہ کاری 3 ارب 10 کروڑ ڈالر تھی، اب بیرونی سرمایہ کاری 1 ارب 60 کروڑ ڈالر رہ گئی ہے۔ باہر سے سرمایہ نہیں آ رہا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس وقت ایشیا اور یورپ کے کئی ممالک آبادی اور رقبے کے لحاظ سے پاکستان سے کہیں پیچھے ہیں۔ ہم سے بعد میں آزاد ہوئے ہیں۔ یہ سارے ممالک جو ہیں
इनकी जो स्ट्रेटेजिक अहमियत है वो पाकिस्तान जितनी नहीं, लेकिन उनकी जो मजमूई कौमी पैदावार है, उनके जो ज़र मुबादला के ज़खायर है, जो उनकी इकानमी का साइज़ है, हम दूर दूर उनके करीब नज़र नहीं आते। ये पाकिस्तान के लिए इसीलिए मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। अगर हमारी मैशत मजबूत होगी, हमारी साइज़ बढ़ेगा, हम दुनिया में माशी हवाले से रेलिवेंट होंगे, फिर कहीं जाके हमारी इज्जत होगी और फिर हमारे नैरेटिव को कोई सुनेगा, वरना हमारे नैरेटिव को कोई सुनने वाला नहीं होगा। और वजह क्या है कि हमारा नैरेटिव नहीं सुना जा रहा, हमारी कदर नहीं है? वो इस वजह से कि हम माशी तौर पे इररेलेवेंट हो गए। हम आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में बुनियादी शरह सूद 5.75% थी एक साल पहले, अब शरह सूद 13.25% हो गई है। सरमायाकार बिजनेसमैन ये समझते हैं कि इस इंटरेस्ट रेट पे कोई सरमायाकारी नहीं हो सकती, कोई नया बिजनेस नहीं हो सकता। इस पर बांग्लादेश, चीन, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब इमारात के मुकाबले में पाकिस्तान में शरह सूद 2 से 4 गुना ज़्यादा है। एक साल के दौरान जो इन्फ्लेशन है यानी महंगाई की शरह 3.8% से बढ़ के 10% हो चुकी है, जबकि इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इस साल दिसंबर तक महंगाई की शरह 13% तक जा सकती है। उसके अलावा पाकिस्तान में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की माशी टीम में बड़ी बुनियादी तब्दीलियाँ जो हैं वो तबातुर से देखने में नज़र आई हैं, जिसकी वजह से सरमायाकारों का एतमाद या कॉन्टीन्यूटी में उनको प्रॉब्लम आ रहा है। मिसाल के तौर पर वज़ीर ख़जाना असद उमर को हटा के जनाब हफीज़ शेख वज़ीर ख़जाना बन चुके हैं। तारिक वाजवा से इस्तीफ़ा लेके उनकी जगह रज़ा बाखर को गवर्नर स्टेट बैंक बनाया जा चुका है। चेयरमैन FBR जहांज़ेब खान की जगह शब्बर ज़ैदी अब FBR रन कर रहे हैं। हारून शरीफ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन थे, उनकी जगह अब ज़ुबैर गिलानी ये पोजीशन दे दी गई है। यूनुस ढागा उनको हटा के नवीद कामरान सेक्रेटरी ख़जाना हो चुके हैं। और इसी तरह से SECP में बड़ी इंपॉर्टेंट तब्दीली हुई है। चेयरमैन फ़ारूक सब्ज़वारी को हटा के आमिर खान को नया चेयरमैन बनाया गया है। SECP का बोर्ड बदल दिया गया है, उसके चेयरमैन खालिद मिर्ज़ा को भी हटा दिया गया है। इस तरह से ये तब्दीलियाँ हैं जिसने कि सूरत हाल में मज़ीद ख़राबी पैदा की है। अब इस सूरत हाल पर बात करेंगे हम, इस पर आज इस वक्त हम अपने प्रोग्राम के एक्सटेंसिव हिस्से में इसकी बात करेंगे और इसके लिए हमने दावत दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैनल हमारे साथ मौजूद है जो इस सिलसिले में बहुत डिस्टिंग्विश्ड एक्सपीरियंस लोग हैं। हमें रिप्रेजेंट करें, हमारे सामने होंगे जनाब हम्माद अजहर, मिनिस्टर फॉर इकनॉमिक अफेयर्स, जो कि हुकूमत को रिप्रेजेंट करेंगे और हमारे इन सवालों के जवाब देंगे, हमारे माहिरीन के जो मसाइल सामने लाएंगे उनको। हमारे साथ होंगे जनाब साकिब शिरानी, पाकिस्तान के बहुत ही रिनाउंड माशी उमूर के एक्सपर्ट्स हैं, तज्जियाकार हैं, कैपिटल मार्केट को, फाइनेंशियल वर्ल्ड को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आज हमने खास तौर पर दावत दी है। जनाब आसिफ अली कुरैशी हमारे साथ मौजूद है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ऑप्टिमिस्ट कैपिटल मैनेजमेंट के। ये भी फाइनेंशियल वर्ल्ड को और इंटरनेशनली भी जो पाकिस्तान की पोजीशन है, जो इकानमी की पोजीशन है, उसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और हमें ज्वाइन करें जनाब अली फरीद ख्वाजा, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं KSB सिक्योरिटीज़ के। अली फरीद ख्वाजा का भी बड़ा बेहतरीन कैपिटल मार्केट का, फाइनेंशियल मार्केट का और इंटरनेशनल एक्सपोजर है। ये तमाम हजरात हमारे इस पैनल में शामिल हैं। सबसे पहले साकिब शिरानी साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान को जो डेट ट्रैप में पाकिस्तान फंसा नज़र आ रहा है और पाकिस्तान पर जो प्रेशर है उसमें कितना बड़ा रोल है इंटरेस्ट रेट्स का। जो इंटरेस्ट रेट बढ़े, अपने आपने हालिया आर्टिकल में भी लिखा है कि IMF के प्रोग्राम की वजह से हमें ये बहुत ही कड़वी गोली पीनी पड़ी है, मगर इसकी बहुत ही हम महंगी कीमत अदा कर रहे हैं। आप समझते हैं कि ये एक बड़ी वजह है इस वक्त पाकिस्तान की जो ओवरऑल इकॉनमी की जो इस वक्त हम जिसको हम कहते हैं स्लीप मोड में है, ये उसकी एक वजह है? बिल्कुल कामरान साहब, मगर जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में फरमाया कि दो बुनियादी वजूहात जो सामने आती हैं
جو ایک لحاظ سے آپ کہہ لیں کہ حکومت کے کنٹرول میں نہیں تھی. ایک تو جو روپے کی قدر میں رد و بدل کرنا پڑا پچھلے ایک سال میں, تقریباً 25 سے 27% جو ڈیویلیویشن ہوئی ہے, ڈپریسیشن ہوئی ہے, اس کا ایک بہت بڑا رول ہے. اور انٹرسٹ ریٹس دوسرا جو فیکٹر ہے وہ اس کا ہے. اور پیچھے سے جو قرضوں کا بوجھ تھا اس کا I'm sure حماد اظہر صاحب بتائیں گے بہتر, بٹ جو اضافہ ہوا ہے اس سال کی ری پیمنٹس میں, جیسے آپ نے ڈاکٹر پاشا کا بھی ایک سیگمنٹ دکھایا کہ تقریباً میری اس میں نمبرز کے مطابق تقریباً 11 سے 12 ارب ڈالر کی صرف بیرونی قرضوں کی ادائیگی ہے اس سال. تو یہ بہت شارپ طریقے سے بڑے ہیں. اگر آپ بجٹ دیکھیں تو 40% اضافہ ہوا ہے صرف ایک سال میں انٹرسٹ پیمنٹس میں. تقریباً 3000 ارب روپے کے لگ بھگ جو ہے انٹرسٹ پیمنٹس صرف پہنچ گئی ہیں. تو یہ انٹرسٹ ریٹ کا بھی اس میں دخل ہے, اس میں ڈیویلیویشن کا بھی دخل ہے, اس میں جو ماضی میں 3-4 سال میں بہت تیزی سے ہم نے لونز لیے اس کا ادائیگی اس کی ٹائم آ گیا. ان سب چیزوں کا اس میں ایک ہاتھ ہے. اچھا, اور آصف قریشی صاحب آپ بتائیے, انیویٹیبل ہے یہ سچویشن کہ اب ہم جس پوزیشن میں پہنچے ہیں, یا یہ کہ اتنی پریکیریس ہمیں سچویشن بنانے کی ضرورت نہیں تھی یا ہمارے مینیجرز کو, کہ جتنی بن گئی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے؟ نہیں, آئی تھنک اس میں کسی کو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کلین چٹ دے دی جائے یا اس کو ایگزونریٹ کر دیا جائے, کہ بلیم آئی تھنک پچھلی گورنمنٹ کو بہت زیادہ جاتا ہے کہ جس قسم کی لیگیسی چھوڑ کے گئے اس گورنمنٹ کے لیے, اور یہ گورنمنٹ ٹوٹلی انپریپیئرڈ آئی تھی. آئی تھنک ان کے انیشل ایکشن سے بڑا کلیئرلی بتا دیا کہ ان کی تیاری نہیں تھی جس قسم کے چیلنجز سے اس سے نمٹنے کے لیے. بہرحال جس طرح ثاقب نے بھی کہا اور آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں بڑا کلیئرلی ایکسپلین کیا, جو کچھ ایڈجسٹمنٹس تو ہمیں ریکوائرڈ تھیں, کیونکہ ان ایڈجسٹمنٹس نہ لینے کی وجہ سے ہم اس پوزیشن میں آئے تھے. ہم نے اوور ویلیوڈ ایکسچینج ریٹ کو رکھا ہوا تھا, جس کی وجہ سے ہماری امپورٹ کا برڈن بہت زیادہ بڑھ رہا تھا. ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے انٹرسٹ ریٹس کو کافی زیادہ طویل عرصے تک بہت نیچے کے لیول پہ رکھا تھا. اس کی وجہ سے امپورٹس نکارج ہو رہی تھی, اسپیکولیشن ہو رہی تھی, ایسٹ پرائسز میں بہت زیادہ انکریز نظر آ رہا تھا. تو کچھ ایڈجسٹمنٹس ریکوائرڈ تھیں, لیکن پچھلی کچھ مانیٹری پالیسیز جو ہوئی ہیں, اسپیشلی جو لاسٹ 2 مانیٹری پالیسیز تھیں, ان کے کچھ ایکشنز لگ رہے تھے کہ زیادہ ہم نے آن دا سائڈ آف کوشن کچھ زیادہ کنزرویٹیو قسم کے ایکشنز لیے, زیادہ اگریسو ایکشنز لیے. پرہیپس اس سے کم اگریسو ایکشن سے بھی کام ہو سکتا تھا. پچھلی مانیٹری پالیسی میں جو لاسٹ جولائی کی آئی ہے, اس میں اسٹیٹ بینک نے بڑا کلیئرلی انڈیکیٹ کیا, جتنا ایکسپلسٹلی کہہ سکتے تھے کہ تمام ایڈجسٹمنٹس ہو چکی ہیں ایکسچینج ریٹ کے اندر بھی اور انٹرسٹ ریٹس میں, اور انلیس کہ کوئی بہت بڑا نیگیٹو سرپرائز آیا تو مزید انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی ضرورت نہیں آئے گی. لیکن اس کے بعد مارکیٹ ری انفورسمنٹ چاہ رہی تھی اس اسٹیٹمنٹ کی. اس کے سبسیکوینٹ جو ٹی بل آکشنز ہوئے ہیں, اس میں جس طریقے سے 6 مہینے کی کٹ آف ییلڈ کو اور 1 سال کی کٹ آف ییلڈ کو بڑھایا گیا, اور 1 سال کا ریٹ جو ہے 14.25% پہ لے گئے, جبکہ آپ کا ڈسکاؤنٹ ریٹ 13.75% تھا اور 3 منتھس کا پیپر بھی 13.75 تھا. تو مارکیٹ میں دوبارہ سے ایکسپیکٹیشنز فیول ہونا شروع ہو گئی کہ شاید ابھی ریٹس کا جو ٹائٹنگ سائیکل ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا. تو ایک طرف تو ہم کوشش کرتے ہیں کانفیڈنس دینے کی تھرو سرٹن اسٹیٹمنٹس, پھر اس کے بعد ایکشن جو ہوتے ہیں وہ ایکشن جو تھے, ورڈز جو تھے وہ ایکشن سے میٹ نہیں کر رہے تھے. یہ بھی ایک وجہ ہے. علی فرید صاحب آپ یہ بتائیے گا, یہ جو جس ہم مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں جو کہ 32% یا نہ جانے کتنے فیصد, 32% کے قریب گر گئی 1 سال کے دوران, اور فری فال ہے اس, اور یہ ہماری اکانومی کی سب سے بڑی ریفلیکشن ہے. یہ جو ہم جتنی ڈسکشن کر رہے ہیں, اس نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا اس صورتحال میں؟ اور آپ کے نزدیک, آپ کے پاس لوکل پرسپیکٹیو بھی ہے, انٹرنیشنل پرسپیکٹیو بھی ہے, کیوں ہم سب بھاگ رہے ہیں اس مارکیٹ سے, لوکل بھی اور فارنر بھی؟ اب جی آپ نے کافی ڈسکس کیا اس پوائنٹ کو اپنی انٹروڈکشن میں کہ the biggest thing which stops a foreign investor from investing is uncertainty. اور 3 طرح کی uncertainty وہ دیکھتے ہیں. ایک pricing کی uncertainty, دوسرا people uncertainty, and the third is policy uncertainty. اور اس کیس میں تینوں چیزیں ہوئی ہیں. پرائسنگ جیسا ہم نے کہا کہ ڈالر روپی کی جو ڈپریسیشن ہوئی, دیٹ واز ون. پیپل ان دا لاسٹ 12 months there has been a lot of changes in the key decision makers. and the third thing is کہ ہم نے دیکھا کہ پالیسی جو ہے اس کی سینکٹیسٹی پہ بھی کویشچن مارکس ہوئے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ نے جو ساورن گارنٹیز دی ہوئی تھی, جو پالیسیز بنائی ہوئی تھی, اس پہ بھی شفٹ کیا ہے. سو آئی تھنک
That's the biggest reason why foreign investors are not investing in Pakistan. And the second thing is herd behavior. Generally, اور ہمارا لوکل انویسٹر کیوں نہیں اٹریکٹ ہو رہا ہے, ان ویلیوشن پہ بھی نہیں ہو رہا؟ جی وہی کہ اس وقت جو ہے انویسٹر کانفیڈنس چاہتا ہے. کانفیڈنس کے لیے یو نیڈ somebody ٹو اسٹیپ ان ٹو انویسٹ. اسٹیٹ کی جو بیلنس شیٹ ہے, پبلک اسپینڈنگ وہ نہیں ہو رہی IMF کی وجہ سے. پرائیویٹ انویسٹر کو اتنے لاسز ہو گئے ہیں کہ دیر از اے فٹیگ. فورن انویسٹر جو ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں انسرٹنٹیز کی وجہ سے. تو دیر از نو بڈی ہو کین اسٹیپ اپ ٹو انویسٹ. ایکسپیکٹیشن تھی کہ اسٹیٹ فنڈ لانچ کرے گا, وہ مارکیٹ میں آئے گا, بائنگ کرے گا. دیٹ آلسو ہیزنٹ ہیپنڈ. سو آئی تھنک ایوری بڈی از ویٹنگ فار somebody ٹو کم اپ ٹو بی دیٹ فرسٹ انویسٹر ہو پرووائڈس کانفیڈنس. حماد صاحب, آپ نے تفصیل سے سن لیا, پاکستان کے بہت ہی ریناؤنڈ تمام لوگ ڈسٹنگوش لوگ ہیں, اور سب کم از کم آپ کے لیے یہ ریلیف ہے کہ یہ نہیں کہتے کہ سارا کچھ ذمہ داری جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کی. اوبویسلی دیر از اے لیگیسی, مگر بہرحال اب ایک سال میں ہم جو ہے وہ آپ کو اتنا کنسیشنز بھی نہیں دے سکتے. سب سے بڑی چیز جو اس وقت سب سے بڑی مصیبت جو نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ ہماری انٹرسٹ پیمنٹ جو ہے وہ 40% سے بڑھ گئی ہیں. ہمارے ڈیٹس جو ہیں وہ آل ٹائم ہائی جا رہے ہیں اور میسولی انکریز ہو رہے ہیں. لوکل ڈیٹس بھی ہمارے اور انٹرنیشنل ڈیٹس بھی. کتنے ورڈ ہیں آپ اس حوالے سے, اور کیا آپ کہیں گے قوم سے اور جو ہمارے یہ جو کنسرن لوگ ہیں؟ شکریہ کامران خان صاحب. میں جو اپنی ڈسکشن ہے اس کا نقطہ رکھوں گا قرضوں کے اوپر اور فورن انویسٹمنٹ کے اوپر, جہاں سے آپ نے شروع کیا. کیونکہ انٹرسٹ ریٹس کے اوپر اور ایکسچینج ریٹ کے اوپر تو تقریباً پورے پینل میں بشمول میرے یہ کنسنسس ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک دم سے ہوا میں سے نہیں ہوتی. ان کے پیچھے ایک پس منظر ہوتا ہے, اور یہ ایک پالیسی ایکشنز ہوتے ہیں. کسی کرائسس کے نتیجے میں ایک انٹرونشن کی جاتی ہے, اور عموماً یہ انٹرونشن جو ہے وہ ڈسکریشنری نہیں ہوتی. یہ تقریباً گورنمنٹ کا ہینڈ جو ہے وہ فورسڈ ہوتا ہے اس حوالے سے. اب میں ذرا قرضوں پہ بات کروں گا. یہ بات درست ہے کہ اگر آپ نوشنل ٹرمز میں دیکھیں یا بک ویلیو میں دیکھیں تو تقریباً 7,500 ارب جو ہے وہ قرضہ بڑھا ہے پچھلے سال کے اندر. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 7,500 ارب جو انکریز آیا ہے قرضوں میں, یہ کہاں سے آیا ہے؟ کیا یہ واقعی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جا کے قرضہ لیا ہے؟ ایسے نہیں ہے. اس 7,500 ارب میں سے 3,000 ارب تو وہ ہے جو جب آپ کا روپیہ ڈپریشیٹ کرتا ہے تو جو پرانے آپ کے قرضے پڑے ہیں ان کے حجم میں روپیوں میں اضافہ ہوتا ہے. کیونکہ ہمارا بہت بڑا جو قرضہ ہے وہ ڈالرز میں ہے, تو جب آپ کا روپیہ قدر کھوتا ہے تو ظاہر ہے ان کا حجم جو ہے وہ بک ویلیو کی ٹرمز میں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ 1,257 ارب روپے وہ ہیں اس قرضے کے جو کہ کیش کی صورت میں اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس پڑے ہیں. یہ کیش ریزروز کو خود سمجھتے ہوئے سوچتے ہوئے بڑھایا گیا ہے, کیونکہ اب IMF کی کنڈیشنالٹی ہے کہ آپ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ اب آپ نے مزید بوروئنگ نہیں کرنی. اور ہم ایک رول اوور ڈیٹ, یعنی کہ پرانی ڈیٹ جب اسٹیٹ بینک کی ڈیو ہوتی تھی ٹریجری بلز کی صورت میں, ہم نئے ٹریجری بلز ریز کر دیتے تھے اور 3 مہینے کا اور 6 مہینے کا وہ سائیکل چلا آ رہا تھا. اس سائیکل کو اب ہم توڑنے جا رہے ہیں. وہ تمام ٹریجری بلز کو تقریباً 80% کو اب ہم نے PIB بانڈز کے اندر کنورٹ کیا ہے. ایک ایڈیکویٹ کیش ریزرو کریٹ کیا گیا ہے جو کہ سسٹم کے اندر بالکل موجود نہیں تھا, تاکہ ہم ڈیٹ کو ہم صرف رول اوور نہ کریں بلکہ ری پیمنٹ کی طرف بھی جائیں. تیسری چیز میں یہ آپ کو کہوں گا کہ یہ جو پیچھے اب رقم رہ جاتی ہے ان دونوں چیزوں کو نکال کے, ہماری ایکسٹرنل ڈیٹ میں جو اضافہ ہوا ہے وہ 3 سال میں سب سے کم ہوا ہے. اور اس میں سب سے بڑی کامیابی حکومت کے لیے یہ بھی ہے کہ پچھلے سالوں کی بنسبت کم بیرونی قرضہ لینے کے باوجود آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز پورا سال مستحکم رہے ہیں. پہلے ایسے نہیں تھا. پچھلے سالوں میں 1.5 سال میں آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز آدھے رہ گئے, حالانکہ 14 ارب ڈالر کا قرضہ لیا گیا. اب کم قرضہ لیا گیا, اس کے باوجود آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ مستحکم ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو کرنسی ہے وہ اپنے مارکیٹ ریٹ کے قریب تر ہے. جو بنیادی وجہ اگر لانگ ٹرم میں دیکھا جائے کہ ہم کیوں قرضوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, آج موجودہ حکومت کو اربوں روپیہ قرضہ پرانے قرضوں کا صرف سود ادا کرنے کے لیے کیوں دیا جا رہا ہے, تو اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے. ہم نے دہائیوں سے حکومت پاکستان نے قرضے تو لیے ہیں, بیرونی بھی لیے ہیں اور اندرونی بھی لیے ہیں, لیکن ہم نے اپنی آمدن نہیں بڑھائی, اپنی معیشت کی آمدن میں اضافہ نہیں کیا. ہمارے ٹیکس ٹو GDP ریشیو میں اضافہ نہیں ہوا, ہماری ایکسپورٹ پروسیڈز میں اضافہ نہیں ہوا, ہماری ریمیٹنسز میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا. یہی وہ ایونیوز ہیں جن سے آپ نے قرضے واپس کرنے ہوتے ہیں, جن سے آپ نے قرضوں کی سروس کرنی ہوتی ہے. تو ماضی کے ادوار میں ہم قرضے تو لے گئے
لیکن ہم نے اپنی آمدن میں ان قرضوں کی واپسی کے لیے جو ری پیمنٹ کیپیسٹی کریٹ کرنے کی ضرورت تھی وہ ہم نے پیدا نہیں کی. مگر جو اس وقت ہمارے ایف ڈی آئیز ہیں وہ یقیناً بہت کم ہے. جو پوائنٹ ٹیکن جو آپ نے ڈیٹس کے حوالے سے کہا، ثاقب شینانی صاحب یہ بتائیے گا کہ موونگ فارورڈ وہ کیا چیزیں کرنی ضروری ہیں کہ ہم اس لاک جیم سے نکلیں، ہم اس کوگمائر سے نکلیں جس کا ہم اس وقت شکار ہیں. اس سے تو کوئی ڈینائی نہیں کرے گا کہ ہماری اکانومی، ہمارا بزنس، ہمارا انویسٹمنٹ، ہمارا پورا سینیریو جو ہے وہ اس وقت ڈیپ سلیپ موڈ میں ہے اور ایک ہم جمود کا شکار ہے. کیا کچھ کرنا شروع کریں؟ ظاہر ہے کہ یہ جو اسٹرکچرل چیزیں ہیں وہ تو ہو رہی ہیں، لیکن ان اسٹرکچرل چیزوں کے ساتھ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ٹیکسیشن میں کام ہو رہا ہے، دوسری چیزوں میں کام ہو رہا ہے، لیکن اور کیا کرنے کی ضرورت ہے آپ کے خیال میں جس سے ہم اس سے نکلنا شروع ہوں، کانفیڈنس آئے لوگوں میں؟ کامران صاحب، پہلے جیسے آپ نے کہا کہ یہ obviously اسٹرکچرل ریفارم پہ کافی حد تک تو کام ہو رہا ہے. آئی ایم ایف پروگرام کی فریم ورک میں حکومت جو ہے وہ زیادہ تر obviously میں ان کو بلیم نہیں کرتا ہوں، یہ حاوی ہے ہمارے اوپر آئی ایم ایف کے اہداف پروگرام کے. یہ ہر کوارٹر ہم نے اور ریویوز میں میٹ کرنے ہیں، تو obviously سارا فوکس جو ہے حکومت کا کافی حد تک سبزیومڈ ہے اسی اسٹیبلائزیشن موڈ میں. آئی فلی انڈرسٹینڈ، مگر میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بتائیں کہ کوئی اسٹیمولس جو کہ تھوڑا سا لوگوں کو ایکسائٹ کرے، تھوڑا سا لوگوں میں انتھوزیزم انجیکٹ کرے. اس وقت تو ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کو جگانا ہے. اس کے لیے کوئی اسٹیمولس، کوئی آئیڈیاز آؤٹ آف دا باکس یا وداؤٹ باکس کوئی تھنکنگ؟ دیکھیے کامران صاحب، پہلی بات ہے میرا خیال ہے ہماری ایکسپیکٹیشن مینجمنٹ اور اسٹریٹجک کمیونیکیشن بڑی ویک رہی ہے گورنمنٹ کی. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، ایون مارکیٹس کے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹس کیوں گری اور گروتھ کیوں رکی ہے، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کرائسس جو اکنامک کرائسس ہے یہ پاکستان کا پہلا وہ کرائسس ہے جو ارجنٹینا، برازیل، ٹرکی، انڈونیشیا کی لیول کا کرائسس ہم نے فیس کیا ہے. اور کرائسس میں نہ گروتھ ہوتی ہے نہ اسٹاک مارکیٹ اوپر جاتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ گورنمنٹ کی ایک جو ایکسپیکٹیشن مینجمنٹ ہے یہ بھی تھوڑی سی اس میں لوگوں کو سمجھانا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ گروتھ بڑھے اور یا اسٹاک مارکیٹ اوپر جائے کا پرابلم ہے. اور دوسرا ایکسپورٹ سیکٹر کے حوالے سے دیکھیں، ڈپریسیشن جو روپی کی ہے یہ آٹومیٹکلی فلو تھرو نہیں کرے گی ایکسپورٹس میں، کیونکہ ایکسپورٹ سیکٹر جو ہے اس کے پیچھے ایک پوری سپلائی چین ہے جہاں بہت میجر ڈسٹرپشن ہوئی ہے اور ہو رہی ہے. اور اس کو جب تک ہم ایڈریس نہیں کریں گے تو ایکسپورٹس میں یہ فیڈ ان نہیں کرے گا. تو میرا خیال ہے وہ گروتھ اسٹریٹجی سے لنکڈ ہے کہ ایکسپورٹ کی کیا اسٹریٹجی ہے ہماری. ٹھیک ہے. تو آصف قریشی صاحب دیکھیں، ڈیفیکلٹ سچویشن کے اندر ہی آپ کو آئیڈیاز لانے ہوتے ہیں اور لیڈرشپ دکھانی ہوتی ہے اور لوگوں کو جگانا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک سلمبر، بالکل ایک ڈیپ سلیپ میں جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جا رہے ہیں. تو ان کو جگانے کے لیے، ان کو ایکسائٹ کرنے کے لیے کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہیلپ لیس ہم کچھ نہیں کر سکتے یا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ I'm sure کچھ کر سکتے ہیں. جی کامران صاحب، آئی تھنک اس میں کافی گنجائش موجود ہے. پاکستان کا جو پچھلے 10 سال کا گروتھ ماڈل رہا ہے 2008 سے آنورڈس ٹل 2018، وہ سارا ڈریون تھا گورنمنٹ پبلک سیکٹر سے. فسکل سائڈ کا اس میں بہت بڑا رول تھا. پرائیویٹ سیکٹر جو تھا وہ آلموسٹ بیک سیٹ پہ جا چکا تھا، اس کا رول نان ایگزسٹنٹ تھا. اس کی اگر ایک ایگزامپل دیکھ لیں، پاکستان میں جو پرائیویٹ کریڈٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہوتی ہے 2008 میں تقریباً 27-28% کے قریب تھی، وہ گر کے 15% یا اس سے بھی نیچے آ چکی ہوئی ہے. سو یہ شو کر رہی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کا رول اکانومی میں بڑا کانٹریکٹ کیا. اب یہ سچویشن ہے کہ گورنمنٹ کی بیلنس شیٹ میں کیپیسٹی کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ایک اپرچونٹی یہ ایگزسٹ کرتی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس سلیک بہت ہے. پاکستان کے بڑے بزنس گروپس کی بیلنس شیٹس اٹھا کے دیکھ لیں، ڈیٹ فری ہوں گی، بے تحاشا کیش موجود ہے، لیکن کانفیڈنس اور ڈائریکشن کی کمی ہے جس کی وجہ سے لوگ انویسٹ نہیں کر پا رہے ہیں. اور اس میں خالی یہ نہیں کہ پالیسی لیول ایشوز ہیں، اس پہ یہ باقی انسٹیٹیوشنس کا جو رول اور انسرٹنٹی اور ایک یہ پکڑ دھکڑ کی جو ایک مہم چلی ہوئی ہے جس میں پولیٹیشنس کے علاوہ پرائیویٹ بزنس وغیرہ جو بھی ہراسڈ فیل کر رہے ہیں، ویدر دیٹ از ریئل اور ناٹ، یہ پرسیپشن کا ایشو ہے یا ریالٹی میں ایسا ہے. تو آئی تھنک اس کو بھی گورنمنٹ کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر اتنا وائبرنٹ ہے، لیکن آپ نے اس کو کچھ کانفیڈنس دینی ہے. آئے دن پالیسی جو ٹیرف آتے ہیں کبھی پاور کے فار ایکسپورٹ، وہ ہر کچھ مہینوں کے بعد چینج ہو جاتے ہیں.
اگر ایکسپورٹ سیکٹر آپ سے کہتا ہے کہ ہمیں 3 یا 5 سال کی آپ ایشورنس دے دے کہ یہ ٹیرف ہوں گے، وہ ہر 3 مہینے بعد، ہر 4 مہینے بعد وہ کبھی کوئی نوٹیفیکیشن وڈرا ہو جاتا ہے یا کوئی اور اس کی انٹرپریٹیشن میں چینج آتا ہے یا کبھی سبسڈی لیپس کر جاتی ہے. یو سیم ٹو ایگری. آپ علی صاحب، آپ اپیرنٹلی آپ آصف قریشی صاحب کی بات سے ایگری کر رہے ہیں، بیکاز آئی وانٹڈ ٹو نو، اور حماد عزیز صاحب بھی جاننا چاہیں گے کہ آفٹر آل اگر گورنمنٹ کی ایک انٹینشن اچھی ہے اور ایک پاتھ پہ ہم جا رہے ہیں تو اس کی کوئی ریفلیکشن تو نظر آئے؟ جی میرے خیال میں گورنمنٹ کا فوکس کرائسس مینجمنٹ کی طرف تو نظر آتا ہے، مگر گروتھ پروموشن پہ کوئی کریڈیبلٹی پالیسی کی نہیں نظر آتی. اگر آپ دیکھیں ون آف دا بگیسٹ potential transaction in Pakistan, Karachi Electric کا جو acquisition by Shanghai Electric, it has been pending for 3 years. تو آپ کس طرح کا سگنل دے رہے ہیں کہ آپ انویسٹرز کو، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آؤ اس کنٹری میں اور آپ کو 3 سال تک لگ سکتے ہیں ڈیل کلوز ہونے میں. اور مجھے لوگ مینشن کرتے ہیں کہ جی جو LNG ٹرمنل ہے یہ 10 مہینے میں اینگروں نے لگا کے دیا، اس وقت وہ ورسٹ اس کی پروب کا شکار ہے، ان کا MD جو ہے وہ گرفتار ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ایک اتنا زبردست آدمی تھا. اور انٹرنیشنل جو ہم ایگریمنٹس کرتے ہیں، قطر کے ساتھ ہم نے ڈیل کیا ہے، اس کو بھی ہم کویشچن کر رہے ہیں اور اس کا بھی ہمارے یہاں گرفتاریاں ہو چکی ہیں. تو یہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ان چیزوں میں. کارکے وغیرہ کے معاملات جو ہیں انٹرنیشنل آربیٹریشن میں ہم ہار چکے ہیں، یہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے جو انٹرنیشنل جو انویسٹر نہیں آ رہا ہماری طرف. جی ایبسلیوٹلی. پالیسی کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ کویشچن مارک ہے اس پہ. اور وہ جیسے میں نے شروع میں بولا کہ پیپل کی کریڈیبلٹی وی ڈونٹ نو ہوز دا پوائنٹ آف پرسن ٹو ڈیل ود، کیونکہ اس میں بہت زیادہ چینج آتی رہتی ہے اور پالیسی میں چینج آتی رہتی ہے. ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ فارن انویسٹرز کے لیے پاکستان میں انویسٹ کرنا کوئی مجبوری نہیں ہے، اور بھی آپشنز ہیں. دوسرے کنٹریز میں ان کو انکریج کیا جا رہا ہے. ایون چائنا کی ایگزامپل دیکھیے کہ سی پیک اسٹریٹجکلی ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی بڑی امپورٹنس ہے چائنا کے لیے، بٹ چائنیز ٹیک کمپنیز ہیو انویسٹڈ مور ان انڈیا دین دے ہیو انویسٹڈ ان پاکستان. سو when we are competing for foreign capital, then we have to show that we are open for business and we are going to credibly commit کہ ہم ان کی جو negotiations ہے، جو deals ہے، اس کو ہم اس کی sanctity کو پورا رکھیں گے. تو حماد صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کانفیڈنس نہیں ہے نہ ہمارے لوکل انویسٹر کا، بزنس مین کا، نہ انٹرنیشنل انویسٹر کا، اور کنسسٹنسی نہیں ہے، اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، اسٹیبلٹی پالیسیز کی جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں کو کہ یہ موجود ہے، اور جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مارکیٹس وغیرہ جو ہیں، انویسٹمنٹ جو ہے یہ ساری جو ہے یہ ایک باٹم لیس پٹ کی طرح سے نظر آتی ہے. جب یہ حکومت آئی ایک آل آؤٹ کرائسس تھا. لوگ عموماً انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ وہ کرائسس کتنا بڑا تھا. ہم نے خود بھی اس وقت ٹی وی پہ آ کے کینڈیڈلی اس کرائسس کا اس طرح ذکر جان بوجھ کے نہیں کیا تاکہ پینک مزید نہ پھیلے، لیکن اس کرائسس کے نتیجے میں ہمیں بہت سارا کچھ ایک دم سے کرنا پڑا. لیکن آپ یہ تو بتائیے کہ کانفیڈنس انجیکٹ کرنے کے لیے، اگر آپ مجھے موقع دیں، میں چاہ رہا ہوں کہ ہم تھوڑا سا اس کو تھوڑا آگے بڑھے کہ اس کو کانفیڈنس انجیکٹ کرنے کے لیے پالیسی میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے. آپ کا فائنانس منسٹر چینج ہو گیا، آپ کا سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کا چیئرمین چینج ہو گیا، آپ کا بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین چینج ہو گیا. اتنی ریپڈ یہ چینجز ہو رہی ہیں، لوگوں کو لگتا ہے کہ اس میں اسٹیبلٹی نہیں ہے. آپ نے جیسا سنی بات یہ نہیں، یہ میں اسی لیے میں اسی طرف آ رہا تھا کہ جب ہم ایک کرائسس موڈ سے ہم نے انہیریٹ کیا، ہمیں بہت سارے ایکشنز لینے پڑے. ان ایکشن سے مارکیٹس تو ریٹل ہو جاتی ہیں ٹیمپریریلی، لیکن وہ ایکشن ضروری ہوتے ہیں کرائسس کو اوائڈ کرنے کے لیے. اب موونگ فارورڈ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دا ورسٹ از اوور. IMF کا جو پروگرام تھا جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی فرنٹ لوڈڈ پروگرام تھا. اس سے مراد یہ ہے کہ تمام زیادہ تر میکسیمم ایڈجسٹمنٹس جو تھیں وہ پہلے فیز کے اندر جو تھیں وہ لوڈڈ تھیں، جو کہ ہم الحمدللہ پوری کر چکے ہیں. اب ہم کرائسس فیز سے نکل کے اسٹیبلائزیشن فیز میں داخل ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ سال سے 1.5 سال میں ہم ریکوری اور گروتھ فیز میں چلے جائیں گے، جہاں پہ آپ کو پرائیویٹ انویسٹمنٹ بھی بڑھتی نظر آئے گی، آپ کو اکنامک گروتھ ریٹ بھی بڑھتا نظر آئے گا. آلریڈی آپ کو ایکسپورٹ سیکٹر کے اندر ایک اب اچھے ریزلٹس نظر آ رہے ہیں. آپ کو ایک ہیلدی گروتھ والیوم وائز بھی اور ڈالر وائز بھی نظر آنا شروع ہو گئی ہے. امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹریز جو ہیں، جو بہت ساری پہلے وائبل نہیں تھیں اوور ویلیوڈ ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے، اب وہ سڈنلی وائبل ہو گئی ہیں. بہت ساری ایڈجسٹمنٹس جو کرنے والی تھیں وہ کر لی گئی ہیں. اب ہم آگے جا رہے ہیں. اگلے 3 سے 4 مہینوں کے اندر ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے ایک ریگولیٹری گلوٹین لا رہے ہیں، یعنی کہ وہ جو ان نیسیسری ریڈ ٹیپ جو پرائیویٹ انویسٹمنٹ کو اور فورن انویسٹر کو ڈراتی تھی اس کو سرے سے ختم کر دیا جائے گا. حکومت ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے اگلے 3 سے 4 مہینوں میں ختم کرنے جا رہی ہے. جہاں تک بزنس مین کا تعلق ہے، میں آپ سے بالکل آپ کے پینل سے متفق ہوں کہ بزنس مین جو ہے اس کا تعلق ہے SECP کے ساتھ، کمپٹیشن کمیشن کے ساتھ، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ساتھ. اس کا نیب کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے. نیب کو جو نیشنل لیول کے سکیمز ہیں جن کا سیاستدانوں سے تعلق ہے، جہاں پہ قوم کے مفاد کو بیچا گیا ہے،
ان کو دیکھنا چاہیے. جہاں تک کاروبار میں میل پریکٹسز ہیں وہ SECP, کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان, FBR اور اس طرح کے محکموں کا کام ہے. اس چیز کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم انشور کریں گے. اچھا, اور ثاقب شیرانی صاحب بتائیے گا کہ ورسٹ از اوور, جیسے حماد اظہر صاحب کہہ رہے ہیں, ڈو یو ایگری, آپ مانتے ہیں کہ ورسٹ از اوور, اور ورسٹ از اوور تو اس کی نشانی کیا ہے اور وے فارورڈ کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ کچھ obviously رسکس ہیں آگے ہم نے نیویگیٹ کرنا ہے. IMF کا پروگرام بہت پیچیدہ پروگرام ہے, خاص طور پہ اس کا جو ریونیو ٹارگٹ ہے, سو اس کی مارکیٹس کی بھی نظر اس کے اوپر ہوگی. ہر ہماری جو ریویو ہوگا پروسیس, ہم کیسے اس کو نیویگیٹ کرتے ہیں, یہ بہت بڑا ایشو ہوگا. اکتوبر میں FATF کا جو ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے ہماری, ایک وہ بہت بڑا ایشو ہوگا. اور اب جو انڈیا نے کشمیر کا جو معاملہ ریز کیا ہے, اس کا ایک ہدف یہ بھی ہے کہ پاکستان کی اکانومی پاؤں پہ نہ کھڑی ہو اور کمزور رہے, ڈائیورٹیڈ رہے اٹینشن. تو میرا خیال ہے یہ 2-3 بہت بڑے چیلنجز ہیں. یہ اگر ہم عبور کر لیتے ہیں, حکومت اس کو سکسیزفلی عبور کر لیتی ہے, تو میرا خیال ہے میں تو بہتری ہی دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ. آصف قریشی صاحب, یو تھنک ورسٹ از اوور, یا کوئی اس کے سمبلز سائنس نظر آ رہے ہیں ایسے؟ دیکھیں, اگر میں منسٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ پہ جاؤں کہ جس میں انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ بزنس کا تعلق جو ہے وہ FBR, SECP اور اس طرح کے اداروں سے ہونا چاہیے, اور ان کی انٹریکشن NAB اور FIA کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے, تو اگر یہ اسٹیٹمنٹ ایز اے پالیسی امپلیمنٹ کروا دیتے ہیں تو میرے خیال سے تو بہت انکریجنگ چیز ہوگی. کیونکہ اس وقت جو ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے وہ بزنس مین کے لیے, وہ یہ ہے کہ جو ڈیلز پہلے کی گئی تھی, جو بظاہر ٹرانسپیرنٹ پروسیس کے تھرو کی گئی تھی, ڈیٹیلز تو ظاہر ہے پبلک ڈومین میں نہیں ہوتی, تو ان کو بھی جب ری اوپن کیا جائے گا, کریڈیبل گروپس کو جب کویسچن کیا جائے گا, تو لوگوں کی پھر کانفیڈنس ڈیفینیٹلی شیک ہو جاتا ہے. تو اگر یہ جس طرح انہوں نے, میرے لیے تو بڑی انکریجنگ اسٹیٹمنٹ ہے. دوسری بات, یہ اسٹاک مارکیٹ کی بھی بات ہوئی تھی, تو اس میں صرف ایک پوائنٹ میں بتا دوں کہ ہماری اسٹاک مارکیٹ میں جو انرجی سیکٹر ہے اس کی ویٹیج بہت زیادہ ہے انڈیکس کے اندر. اب ایشو یہ ہے کہ پوری کی پوری انرجی چین میں پروفٹیبلٹی, اکاؤنٹنگ پروفٹس تو بہت ہیں, کیش فلوز نہیں ہیں, کیونکہ سرکولر ڈیٹ کی جو عذاب جو 10 سال 11 سال پہلے سٹارٹ ہوا تھا وہ اب بہت بڑا مانسٹر بن چکا ہوا ہے. تو وہ کہیں پہ بھی کسی کمپنی کے پاس کیش نہیں آتا وہ ڈیویڈنڈز دے سکے. ان ویلیوشنز پہ جہاں مارکیٹ 5-5.5 کے PE پہ ٹریڈ کر رہی ہے, مارکیٹ کی ڈیویڈنڈ ییلڈ 13-14% ہونی چاہیے تھی, جو ہسٹوریکل ہمارا پے آؤٹ ریشو ہے وہ کافی لو ہے ایز کمپیئر ٹو ہسٹوریکل نمبر جو ہونی چاہیے. تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو انرجی کا کرائسس ہے, جو فائنینشیل بھی ہے اور آپریشنل بھی ہے, اس وقت شاید ہمارے سب کو معلوم ہوگا کہ ہمارے پاس ایک ملٹی پرونگ قسم کا ملٹی ڈائمینشنل انرجی کرائسس بن گیا ہے, جس میں LNG کا مسئلہ بھی ہے کہ سرپلس LNG امپورٹ ہو گئی ہے, فرنس آئل کا مسئلہ بھی ہے, پاور کیپیسٹی پیمنٹس کا مسئلہ بھی ہے. تو اگر آپ اس کو ایفیشینٹلی ریزالو کریں گے تو آئی تھنک وہ اسٹاک مارکیٹ کو اٹ سیلف بہت بڑا بوسٹ دے گی, گورنمنٹ کو بینیفٹ ہوگا ریونیو کی فارم میں. علی فرید صاحب, از ورسٹ اوور, اور کیا اب ہم کسی اسٹیبل فیز کے اندر داخل ہو رہے ہیں, وہ کے پیچھے یہ ایک بالکل ڈسٹرکشن ہے کمپلیٹ اگر ہم دیکھیں تو؟ جی, آئی ہوپ دا ورسٹ از اوور, مگر جس طرح آپ نے شروع میں بولا کہ نیگیٹو مومنٹم بہت زیادہ ہے. نیگیٹو مومنٹم کو توڑنے کے لیے یو نیڈ سم انفلکس, سم تھنگ وچ چینجز وچ گیوز پیپل کانفیڈنس. وہ مجھے ابھی تک نظر نہیں آیا, اور اگر وہ نہیں ہوتا تو جو بیکاز تھنگز آر آلریڈی ٹائڈ اپ, ان کو بریک کرنا کافی مشکل ہے. آئی ہوپ کہ پرائیویٹائزیشن جو گورنمنٹ کا ایک ایجنڈا بھی تھا اس پہ پک اپ ہو, اور آئی ہوپ کہ جو جیسا حماد نے جو بولا ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ گورنمنٹ کام کرے, آئی تھنک اگر وہ ایک کمیونیکیٹ کرتے ہیں انویسٹرس کو پبلکلی تو دیٹ کین ہیلپ, بٹ ٹو امپروو تھنگز وی نیڈ سم تھنگ ڈراسٹک. بہت بہت شکریہ منسٹر حماد اظہر صاحب, جناب ثاقب شیرانی, جناب آصف قریشی اور جناب علی فرید خواجہ. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے, پھر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پھر تک کے لیے کامران خان کو اجازت, اللہ حافظ ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.